बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। रात का पिछला पहर है। मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सुबह होते ही मुझे फांसी दे दी जाएगी। लोग मुझे इंतहाई खतरनाक मुजरिम समझते हैं। मैंने उन्हें अपने बेगुनाह होने का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मेरी हर बात को झूठ समझा गया। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी के इन तमाम वाक़यात को मुख्तसर कलम बंद कर दूँ, जो गांव के करीब एक तन्हा मकान में क़याम के दौरान मुझे पेश आए और जिनकी वजह से मुझे ये मनहूस दिन देखना पड़ा है। गुज़िश्ता साल मौसम बहार के शुरू में मेरे मसाइब का आगाज़ उस मनहूस दिन हुआ जब दलाल ने फ़ोन पर एक देही मकान के बारे में मुझे इत्तला दी। 4 कमरों पर मुश्तमिल ये 2 मंजिला मकान गांव की आबादी से निस्फ मील के फासले पर वाक़ था। मैं कई दिनों से किसी ऐसे मकान की तलाश में सरगर्दा था ताकि शहर के हंगामों से दूर 4-6 माह के लिए कोई पुरसुकून जगह मिल जाए और मैं इत्मीनान और यकसुई से अपने 2 अधूरे नावल मुकम्मल कर लूँ। मैंने दलाल की फराहम करदा मालूमात पर फ़ौरन ही रजामंदी का इजहार करते हुए मकान किराए पर हासिल करने की हिदायत कर दी। साल हर साल खाली रहने के सबब इस मकान की हालत खस्ता हो रही थी, हत्ता कि ताले तक जंग आलूद हो चुके थे। निचली मंजिल के 2 कमरों यानी ख्वाबगाह और नशिस्त गाह में पुराना सामान, टूटा हुआ फर्नीचर, क्रॉकरी और कूड़ कबाड़ भरा पड़ा था। इन 2 कमरों से मुल्हका बावर्ची खाना और सबसे आखिर में एक छोटा कमरा था। जब मैंने उस छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो बदबू और ताफुन के भभूकों से मेरा दिमाग भिन्ना गया। थोड़ी देर तक दरवाज़ा खुला रहने दिया, जिससे ताफुन कम हुआ तो मैं कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे के सामने वाली खिड़की थी जिसके ऊपर वाले 2 शीशे टूटे हुए थे और बाकी तमाम दीवारों के साथ छत तक ऊंचे शेल्फों पर बेतरतीबी से पड़ी हुई गर्द आलूद किताबों को देखकर यूं महसूस होता जैसे किसी कबाड़ी की उजड़ी हुई दुकान हो। उन किताबों में से अक्सर को दीमक ने चाट कर बर्बाद कर दिया था। दरो दीवार पर लकड़ी के जाले और बदबू से कमरे का अंदरूनी माहौल बड़ा ही पुरस्रार और इंतहाई दहशतनाक हो गया था। यह गलीज बदबू ऐसी थी जैसे गोश्त की सरांड हो। मुझे ख्याल आया कि खिड़की के टूटे हुए शीशों के रास्ते से कोई छोटा मोटा जानवर कमरे में दाखिल होने के बाद बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सका होगा। भूख और प्यास से सिसक सिसक कर यहीं मर गया होगा, जिसकी लाश के गलने सड़ने से ताफुन पैदा हो गया है। मैंने कमरे में हर तरफ देखा लेकिन किसी मुर्दा जानवर की लाश दिखाई न दी। उस उजड़े हुए मकान में दाखिल होने के बाद मैंने 2 बातें खास तौर पर नोट की। एक तो ये कि मैं आसारे कदीमा के किसी गुमशुदा मकबरे में चला आया हूँ और यहाँ से बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं। दोम ये कि मकान में मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स भी मौजूद है जो मेरी निगरानी कर रहा है। अनजानी आंखें मुझे घूर रही हैं। मुमकिन है ये मेरा वहम हो, मैंने सोचा, लेकिन यहाँ क़याम करने के बाद भी मुझे हर वक्त किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता रहा। मुख्तसरन ये कि मकान किसी भी सूरत में रिहाइश के काबिल नहीं था। मुझे उस वक्त दलाल की हमाकत पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब मेरे लिए इस मकबरा नुमा मकान में रात गुजारने के सिवा कोई सूरत नहीं थी। गांव के किसी भी आदमी से मेरी वाकफियत ना थी जिसके घर रात बसर करने के बाद सुबह वापस शहर चला जाता। हैरान था कि क्या करूं और किधर जाऊं। आखिर मजबूर होकर ऊपर की मंजिल पर आ गया। आप मेरी बात पर शायद यकीन न करें, लेकिन ये हकीकत है कि ऊपर की मंजिल इंतहाई साफ सुथरी होने के साथ साथ इसमें रिहाइश की तमाम सहूलतें भी मौजूद थीं। ये तजाद यकीनन ताज्जुब खेज था। दोनों कमरों में निहायत आला किस्म के कीमती कालीन बिछे हुए थे। जदीद फैशन का फर्नीचर और ख्वाबगाह में गद्दों वाला पलंग देखकर मैं हैरान रह गया। खिड़कियों पर फूलदार पर्दे आवेज़ा थे और बलोर के मनकश गलदानों में ताज़ा फूल देखकर मुझे यकीन हो गया कि कोई शख्स मालिक मकान की इजाज़त के बगैर यहाँ रिहाइश पजीर है और मेरी आमद से बाखबर होने पर छुप गया है। इन कमरों से मुल्का बावर्ची खाना और सबसे आखिर में एक छोटा कमरा था। बस ये समझ लीजिए कि दोनों मंजिलें तामीर के एतबार से बिल्कुल ठीक थीं। दिन भर के सफ़र की थकन के बायस मैं पलंग पर पड़ गया और सो गया। रात बड़े इत्मीनान से गुजरी।
صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے اپنے سامان کو نچلی منزل سے لا کر کمروں میں ترتیب قرینے سے رکھا جو گزشتہ رات سے وہیں پڑا تھا، اور پھر ناول لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ شام تک لکھتا رہا۔ اس طرح 18 دنوں تک میرا یہی معمول رہا، حتیٰ کہ ناول مکمل ہو گیا۔ اس دوران نہ تو میں گھر سے باہر نکلا، نہ ہی گاؤں کا کوئی شخص مجھ سے ملنے آیا۔ میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ آتے وقت میں بند ڈبوں میں خوردنوش کی چیزیں وافر مقدار میں لیتا آیا تھا، جو میرے لیے 2-2.5 ماہ تک کے لیے کافی تھی۔ اسی لیے ان 18 دنوں میں ایک مرتبہ بھی مجھے گاؤں جانے کی نوبت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ میں اب بہت تھک چکا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ دوسرا ناول شروع کرنے سے پیشتر کچھ دن سیر کر لینا چاہیے اور گاؤں میں رہنے والے اپنے ہمسایوں سے بھی مل لوں۔ دوسرے دن بھی گاؤں جانے کے لیے پہلی مرتبہ جب میں گھر سے نکلا تو ایک آدمی کو بھاگ کر قریب آتے ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتے دیکھا۔ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوچا ممکن ہے وہی آدمی ہو جو میری آمد سے پیشتر مکان میں مقیم تھا اور اب شاید نچلی منزل میں رہنے لگا ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کیا مطلب، میرے لیے اوپر والی منزل کافی ہے۔ میں نے اس کو زیادہ اہمیت نہ دی اور گاؤں کی طرف چلا آیا، لیکن اب وہ میرا تعاقب کرنے لگا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس سے تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ البتہ گاؤں پہنچنے کے بعد لوگوں کے رویے سے مجھے سخت دکھ پہنچا۔ کسی نے بھی سلام کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ میں جس طرف جاتا لوگ حقارت سے منہ پھیر لیتے۔ آخر بہت دیر تک بے مقصد گھومنے کے بعد مجبور ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ میں حیران تھا کہ گاؤں والے مجھ سے ناراض کیوں ہیں، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے ان کی مجھ سے اس قدر شدید نفرت کا سبب آخر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پیشتر نہ میں نے انہیں دیکھا ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی مجھ جیسے شخص کو جانتا ہے یا واقفیت رکھتا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میرا تعاقب کرنے والا بھاگتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کی اس نازیبا حرکت پر مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن حالات کے پیش نظر خاموش رہا۔ اس کی عمر تقریباً 25 برس تھی، بلند قامت، چوڑے شانے، متناسب اور مضبوط بدن۔ میں نے ایک نظر اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور اس نے بڑے گستاخ لہجے میں کہا، کیا آپ نے یہ مکان خریدا ہے؟ نہیں، میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ تو پھر آپ ارشد ہیں، ڈاکٹر کے بھتیجے، جس کی وصیت کے مطابق یہ مکان آپ کو ملا ہے؟ نوجوان نے فلسفیانہ انداز میں خود ہی میرے متعلق رائے قائم کر لی۔ نہیں، میں کسی ارشد سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی مرنے والے ڈاکٹر سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ میں نے یہ مکان 6 ماہ کے لیے کرائے پر حاصل کیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر تم کون ہو اور مکان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، نوجوان بولا۔ پہلے یہ بتائیے کہ مکان میں قیام کے دوران آپ نے کوئی خلاف معمول بات تو محسوس نہیں کی یا کوئی عجیب و غریب واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ یہ جگہ تو اتنی اچھی اور پرسکون ہے کہ ساری عمر یہیں رہنے کو جی چاہتا ہے، میں نے نوجوان کو بتایا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن کیا؟ کہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے نوجوان کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر پوچھا، کیونکہ میں خوش تھا کہ گاؤں کے ایک آدمی سے الیک سلیک تو ہوئی۔ تم کون ہو مجھ سے مکان خالی کرنے کے لیے کہنے والے؟ میں نے نوجوان کی بات کو دھمکی سمجھ کر جیسے چیختے ہوئے کہا، جناب آپ مجھے مروب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نوجوان نے میری بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ جب سے یہاں آئے ہیں ایک پل بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہے۔ میں نے چوری چھپے آپ کی تھوڑی سی تحریریں بھی پڑھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ آپ کے مکان خالی کرنے سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں کہ آپ بے خبری میں کہیں مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ مکان کا مالک ڈاکٹر شیطانی قوتوں کا حامل تھا، وہ خدا جانے یہاں کیا کرتا رہتا تھا، اسی لیے ڈاکٹر کی موت کے 4 سال بعد تک مکان خالی پڑا رہا۔ ڈاکٹر کے بھتیجے نے بارہا اسے فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کا کوئی شخص بھی اسے خریدنے کو تیار نہیں ہوا۔ گزشتہ سال کچھ خطرناک واقعات رونما ہوئے تھے اور گاؤں والے مکان کو جلا دینے کے در پہ تھے، لیکن پولیس کی بروقت مداخلت سے یہ بچ گیا۔ ان حالات میں اگر آپ یہاں رہنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد خوفزدہ ہونے کے سبب آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کے خلاف ان کی نفرت دن بدن شدت اختیار کرتی جائے گی۔
تو یہ بات ہے، میں نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ مسٹر، نام کیا ہے تمہارا؟ اکبر۔ ہاں تو اکبر صاحب، آؤ اندر چلیں، مکان دیکھ کر تم یقیناً اپنی رائے تبدیل کر لو گے۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولتے ہوئے کہا۔ میں اس منحوس مکان میں قدم نہیں رکھوں گا، اکبر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پھر گاؤں کے سمت چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہونے کو آیا۔ میں اس پرسکون ماحول میں بڑا ہی خوش تھا کہ ایک دن اچانک حالات تبدیل ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، دھندلکے رفتہ رفتہ گہری تاریکی میں بدلتے جا رہے تھے کہ میری طبیعت بے چین ہونے لگی۔ لمحہ بلمحہ ذہنی الجھن اور انتشار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھا کہ زیادہ کام کرنے سے اعصاب تھک گئے ہیں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے کاغذ سمیٹے اور لباس تبدیل کر کے پلنگ پر لیٹ گیا، مگر نیند کہاں۔ آخر بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد سگریٹ سلگایا اور کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس دن خلاف معمول گرمی کچھ زیادہ ہی تھی اور کھڑکیوں کے دروازے بند ہونے کے سبب کمرے میں حبس کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ سوچا شاید گرمی کی شدت، کام کی تھکن اور اسی حبس کی وجہ سے طبیعت میں اضطراب کا سبب ہو رہا ہے۔ میں نے دونوں کھڑکیاں کھول دیں اور ایک کھڑکی کے پاس کھڑا پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل کے دیو قامت درختوں کو دیکھنے لگا۔ چاندنی رات کا منظر بڑا ہی خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا تھا۔ درختوں کی اوٹ سے چاند بلند ہو رہا تھا اور درختوں کے لمبوترے سائے سمٹتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مکان کی نچلی منزل سے آوازیں سنائی دی، بہت ہی خوفناک اور بلند۔ میرا دماغ پھٹنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خدا جانے کب بے ہوش پڑا اور کب ہوش میں آیا، مجھ پر کیا بیتی، لیکن جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو پلنگ پر لیٹا ہوا پایا۔ ایک آدمی کھڑکی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سر سے پیر تک سفید چادر میں ملبوس تھا، جیسے کفن پوش مردہ قبر کی گہرائیوں سے نکل آیا ہو۔ اس کی کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی، جس سے اس کے پیرانہ سالے کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے اسے پکارنا چاہا، اس نے خود ہی میری طرف پلٹ کر دیکھ لیا۔ اوہ خدایا، میں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس بوڑھے کا چہرہ انتہائی مکروہ اور بھیانک تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی سے کود کر چاندنی رات کی وسعتوں میں تحلیل ہو گیا اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مکان کے اندر سے بلند ہونے والی بھیانک آواز اب سرور میں ڈوبی ہوئی موسیقی کا روپ دھار چکی تھی۔ جی چاہا کہ ساری رات سنتا رہوں، لیکن نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ بہت جلد نیند کی وادیوں میں جا پہنچا۔ صبح خلاف معمول بہت دیر تک سوتا رہا اور بیدار ہونے پر سب سے پہلے میری نظر کھڑکیوں پر پڑی۔ دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ ایک ایک کر کے رات کے واقعات یاد آنے لگے، لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وقت کی رفتار میں یکسانیت برقرار رہی اور پھر ایک رات میری آنکھ کھل گئی۔ نچلی منزل کے ویرانوں میں مجھے کوئی بلا رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رات کے 2 بجے ہیں۔ اکبر کے علاوہ میرا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور یہ بوڑھی نحیف سی آواز یقیناً اکبر کی نہیں ہو سکتی۔ میں سوچنے لگا، میرے کانوں سے بار بار کسی کے بلانے کی آواز ٹکراتی رہی، اور پھر میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے اترتا ہوا نچلی منزل پر جا پہنچا۔ میری حالت اس شخص جیسی تھی جسے کوئی نیند میں چلا کر نیچے بھیج رہا ہو اور اسے اپنے کسی فعل پر کوئی اختیار نہ ہو۔ مجھے بھی اس وقت اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ میرا قدم خود بخود کتابوں والے چھوٹے کمرے کی طرف اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ کمرے میں کتابوں کی ایک الماری اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھی، جس کے پیچھے دروازہ تھا۔ میں اس خفیہ دروازے سے گزرتا ہوا تہہ خانے میں جا پہنچا۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا، جس کے زور زور سے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس جگہ اتنا تعفن تھا کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی اور تیلی جلا کر دیکھا۔ ہر طرف جانوروں اور انسانوں کے چنجر پنجر اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دل سوز انسانی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں، البتہ صبح جب میں بیدار ہوا تو پھر اپنے ہی پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟
کیا میں کوئی بھیانک خواب دیکھتا ہوں؟ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے نچلی منزل پر کتابوں والے چھوٹے سے کمرے میں گیا۔ سب الماریاں دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں، کوئی بھی اپنی جگہ سے معمولی سی بھی نہیں سرکی ہوئی تھی۔ البتہ فرش پر دھول کی موٹی تہ پر میرے جوتوں کے تازہ اور واضح نشان ایک الماری کے سامنے ضرور موجود تھے۔ اب مجھے اپنے شکوک کی صداقت پر یقین آ گیا، اور مزید اطمینان کی خاطر میں نے الماری کو سرکایا تو زیر زمین خفیہ تہہ خانے کا دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے الماری کو مزید سرکا کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن افسوس دروازہ اندر سے بند تھا۔ تہہ خانے کا سربستہ راز یوں ہی رہا۔ مجھے یہاں آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران میں نے صرف ایک خط شہر اپنے دکاندار کو لکھا، جس کے جواب میں اس نے مجھے ڈبوں کی بند خوردنوش کی مطلوبہ اشیاء بھیج دی، ورنہ اس کے علاوہ بیرونی دنیا سے میرا تعلق عملی طور پر بالکل منقطع ہو چکا تھا۔ گاؤں والے تو میری شکل دیکھنے سے بھی بیزار تھے، مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ میں خوش تھا کہ اس پرسکون ماحول میں میرا دوسرا ناول بھی مکمل ہونے والا تھا۔ ایک دن جب صبح میں بیدار ہوا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے خود کو سوٹ میں ملبوس پا کر حیران رہ گیا۔ میں نے سوٹ کب پہنا تھا اور اس پر خون کہاں سے لگا ہے؟ میں ابھی اس گو مگو کے عالم میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل یکلخت زور سے اچھلا، گویا سینے سے باہر ہی آنے والا ہو۔ خوف سے پسینہ چھوٹ گیا۔ دستک کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی۔ ڈر تھا کہ دروازہ نہ کھولا تو دستک دینے والا دروازہ توڑ کر ہی مکان میں داخل ہونے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ میں نے فوراً ہی سوٹ اتار کر بستر کے نیچے چھپا دیا، اور شب خوابی کا لباس پہن کر خون آلود ہاتھ دھونے کے بعد آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھولا تو سامنے آدمیوں کا ہجوم کھڑا پایا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے گاؤں والوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہو۔ جی فرمائیے، میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی بکری لینے آئے ہیں۔ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری۔ بکری؟ کیسی بکری؟ میں نے پوچھا۔ تم گزشتہ رات چوری کر کے لائے ہو، ایک نے کہا۔ میں اور چوری؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ مگر میری بات پر یقین نہیں تو اندر آ کر دیکھ لیں، کوئی ماچس کی ڈبیا تو ہے نہیں جسے میں جیب میں رکھ لوں گا۔ میں نے دروازے سے ایک طرف ہنستے ہوئے انہیں اندر آ کر دیکھنے کی پیشکش کی۔ ہجوم میں خسر پھسر ہونے لگی۔ کوئی بھی شخص اس آسیب زدہ مکان میں داخل ہونے کو تیار نہیں تھا۔ سب ہی ڈر رہے تھے، مبادا کسی ناگہانی آفت کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے قہقہا لگایا اور سب خاموش ہو گئے، جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میرا قہقہا ان کی غیرت کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ اکبر ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے گھور کر دیکھا اور مکان میں داخل ہو گیا۔ اس کی جرأت اور بے باکی سے دوسرے لوگوں کو بھی ہمت آئی، اور 8-10 آدمی اکبر کے پیچھے مکان میں داخل ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا تاکہ میرے متعلق ان کو کسی قسم کا شک نہ ہو پائے۔ سب کو مایوس ہونا پڑا۔ کچھ ہوتا تو ملتا۔ سب اپنا منہ لیے واپس چلے گئے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے میرا بستر اٹھا کر خون آلود سوٹ نہیں دیکھا، اور نہ میرے لیے ان کے سیدھے الٹے سوالات کے جوابات دینا بڑا مشکل ہو جاتا۔ مجھے بکری کے ساتھ ہلاکت کا مجرم بھی ٹھہرایا جاتا۔ میں خود بھی پریشان تھا کہ میرے ہاتھوں اور سوٹ پر خون کہاں سے آیا۔ کہیں مجھے نیند میں چلنے کا مرض تو لاحق نہیں ہو گیا؟ ممکن ہے اس دوران میں جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ مجھے تہہ خانے میں بوڑھے کا خیال آیا، شاید اسی نے ایسا کیا ہو۔ اس واقعے کے بعد میں ڈر گیا کہ کسی دن کوئی شخص مشتعل ہو کر مجھے نقصان نہ پہنچائے، اور اسی ڈر سے میں نے شام کے وقت چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ بس یہ سمجھیے کہ لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر میں قید کر دیا تھا۔ اس احتیاط کے باوجود میری مصیبت ختم نہ ہوئی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ لوگوں نے ایک بار پھر میرے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس مرتبہ پولیس بھی ان کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے چوکیدار نے مجھ پر بڑے ہی گھنونے جرم کا مرتکب ہونے کا الزام لگایا تھا کہ آدھی رات کے وقت اس نے مجھے ایک بچے کو کاندھے پر اٹھائے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچہ مر چکا تھا اور اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ سر نیچے کو جھول رہا تھا۔ چوکیدار نے اپنی بزدلی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ خوفزدہ ہونے کے باعث وہ مجھے پکڑنے کی جرات نہیں کر سکا۔ چوکیدار کے اس بےہودہ الزام پر پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تھی۔ کچھ سپاہی مکان کی تلاشی لینے کے لیے وہیں رک گئے اور 2 سپاہی مجھے تھانے لے گئے۔ اس تازہ افتاد سے میں بے حد پریشان ہوا۔ اگر پولیس زیر زمین خفیہ تہہ خانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔
تہہ خانے میں انسانوں اور جانوروں کے پنجر اور ہڈیاں مجھے پھانسی کی سزا دلانے کے لیے ایک بڑا ثبوت ہوں گے۔ گزشتہ رات میں نے بھی بچے کی دلسوز چیخیں سنی تھی۔ اس مکروہ بوڑھے کی ہی کارستانی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کی لاش اب تک تہہ خانے میں پڑی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ بچے کی موت تہہ خانے میں آنے کے بعد ہی ہوئی ہے، لیکن بچہ وہاں کیسے پہنچا؟ پولیس انسپکٹر 1.5-2 گھنٹے مجھ سے سوالات کرتا رہا اور میں ہر سوال کے جواب میں اسے صحیح معلومات فراہم کرتا رہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں نے جرم تھوڑی ہی کیا تھا، اور بحیثیت ناول نگار میری شہرت بھی میرے بے داغ کردار کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ انسپکٹر بھی میری صاف گوئی اور شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے میں بڑے حساس ہیں اور جذباتی ہو گئے ہیں۔ ہر اندھوناک واقعے کو مکان سے منسوب کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر پولیس مجھے گرفتاری کا بہانہ کر کے اسٹیشن میں نہ لاتی تو مشتعل ہجوم کے ہاتھوں میری ہلاکت کا خطرہ تھا۔ آخر میں انسپکٹر نے مجھے مکان چھوڑ کر یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ انسپکٹر کا مشورہ بالکل صحیح تھا۔ کاش میں انسپکٹر کے مشورے پر عمل کر لیتا۔ اس واقعے سے حقیقت میں مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں نے مجرم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ بچے کو ہلاک کرنے والا مجرم بوڑھا تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ یقیناً پاگل ہے جو کسی دن مجھے بھی ہلاک کر دے گا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی پستول میں گولیاں بھری اور ٹارچ لے کر تہہ خانے میں گیا۔ اندر اس قدر تعفن تھا کہ کسی بھی انسان کا یہاں رہنا ناقابل برداشت معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے لیے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اندر جاتے ہی میرے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک انسانی کھوپڑی گیند کی طرح لڑکتی ہوئی کسی پنجرے سے جا ٹکرائی۔ میرا دل کانپ اٹھا اور میں حواس باختہ کھڑا اپنی حماقت سے متعلق سوچ رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پولیس کو صحیح حالت سے باخبر کر دیتا اور پولیس خود مجرم کو گرفتار کر لیتی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ مکروہ چہرے والا بوڑھا اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپائے زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ اب بھی سر سے پاؤں تک سفید چادر اپنے بدن کے گرد لپیٹے ہوئے تھا، جیسے کفن پہن رکھا ہو، مگر اس کے چہرے کی رنگت اب یرقان کے مریض کی طرح زرد تھی، بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور جھریوں کی لکیریں بھی پہلی کی نسبت بہت کم تھیں۔ اس کے شانے بھی کمان کی طرح جھکے ہوئے نہیں تھے۔ وہ میرے سامنے پہلوان کی طرح سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس قوی دیو ہیکل بوڑھے کو دیکھ کر گھبراہٹ کے عالم میں میں نے گولی چلا دی، جس سے اس کی سفید لباس میں 2 سوراخ ہو گئے، لیکن وہ پہلے کی طرح سینہ تانے کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ گولی چلائی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دونوں گولیاں اس کے سینے اور ایک پیٹ میں لگی تھی۔ میں اس کو مطمئن دیکھ کر ڈر گیا اور تہہ خانے سے بھاگ نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی طاق میں کھڑے ہیں۔ میں مسلح تھا اور بوڑھے کو قد و قامت اور قوت کے اعتبار سے مجھ پر برتری حاصل تھی، لیکن مجھے حیرت ہے تو صرف اس بات پر کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھپائے کیوں چیخ رہا تھا۔ طویل مدت تک تاریکی میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں روشنی میں چندھیا جاتی ہیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ٹارچ کا رخ براہ راست اس کی آنکھوں پر کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ چیختا چلاتا تہہ خانے کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ 1 ماہ مزید گزر گیا۔ اس دوران میں بوڑھے کا تہہ خانے سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مقصد پورا نہ ہوا۔ ان حالات میں پولیس کو اطلاع دینا میرے لیے بھی مجرم گردانا جاتا۔ خونی بوڑھے کے نہ پکڑے جانے کی صورت میں میرے لیے خطرہ ہو جاتا، جس کے ثبوت میں تہہ خانے میں پڑے ہوئے انسانی ہڈیاں اور پنجر موجود تھے۔ بچے کی لاش کا کچھ بچا ہوا حصہ بھی اب تہہ خانے میں ہی موجود تھا۔ وقت کے تیور بدلے اور پھر ایک دن حالات نے رخ تبدیل کیا۔ اس مرتبہ ایک نیم مردہ بکرے کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا، جس کی گردن شدید زخمی تھی۔ پولیس نے میرے خلاف ارتکاب جرم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ کسی بھوکے جنگلی جانور نے حملہ کر کے بکرے کو زخمی کر دیا ہے، لیکن اس طرح آخر کب تک جرم چھپا رہ سکتا تھا؟ گاؤں والوں نے میری نگرانی کی خاطر مسلح نوجوان پر مشتمل 2 گروپ ترتیب دے دیے۔ ان میں سے 5 آدمیوں کا ایک گروپ دن کے وقت نگرانی کرتا اور دوسرا گروپ رات کو ڈیوٹی پر متعین ہوتا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد آخر کار ان کو محنت کا پھل مل گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اصل مجرم کے بجائے مجھے پکڑ کر مجرم ٹھہرا دیا۔ وہ رات بہت بھیانک اور اداس تھی۔ اچانک میری طبیعت بے چین ہو گئی اور یوں محسوس ہوا جیسے آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔
بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے آ گیا۔ ابھی چند ہی قدم چلا کہ بندوق سے مسلح اکبر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک گیا۔ سوچا کہ وہ شاید بوڑھے مجرم کو پکڑنے آیا ہے، اسے بھی کسی نہ کسی طرح تہہ خانے کا علم ہو گیا ہے۔ میرے دل میں آئی کہ اکبر کو صحیح حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے، اس میں میری اپنی بہتری ہے۔ میں نے اکبر کو سب کچھ بتا دیا، وہ میری باتیں بڑے اہتمام سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں نے خود کو جیل کی کال کوٹری میں پایا۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں اکبر کا قاتل ہوں۔ اکبر کی شہرک کٹی ہوئی تھی، مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، حالانکہ میں خود نہیں جانتا کہ اکبر کو کس نے قتل کیا۔ اور اگر میں یہ خیال ظاہر کر بھی دوں کہ قتل اس بوڑھے خبیث نے کیا ہے جو تہہ خانے میں موجود ہے، تو کون مانے گا میری بات؟ کاش میں اس دن اس پولیس انسپکٹر کی بات مان لیتا اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ دیتا۔ کاش میں گاؤں والے کے رویے سمجھ کر اس گھر کو پہلے ہی چھوڑ دیتا جب مجھے اکبر نے بتایا تھا یہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن میں آج اسی غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔